یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، بالیقین حسین ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله والرسول
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله العظيم. ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, बिल यकीन हुसैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना सब मिन्नतें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम कि जिसकी कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। और हम आपके इल्म में है कि हम हर नशरियात का ही आगाज़ इन्हीं अल्फाज से करते हैं, तिलावत कलाम पाक के बाद, जो कि आपने अभी जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब से सुनी। लेकिन जब आज इस नशरियात के आगाज़ में जब मैंने कहा कि दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनकी असहाब पर, तो जहन में वो सारे वाक़यात एक लम्हे के लिए आ गए कि जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर बीते। और ज़ाहिर है कि उन्हीं में जो सबसे ज़्यादा जो मुमताज़, जो दर्दनाक, जिसका एक एक लम्हा इंसान को इसमें ये किसी भी तफरीक के बगैर हर दर्द दिल रखने वाला शख्स जिसे इंसान कहा जाता है, उसको अफसरदा कर देने के लिए काफ़ी है। यानी कि दास्तान करबला, इसी उन्वान से हम आज जमा हैं कि जिसके मरकज़ी किरदार हज़रत इमाम हुसैन, शान हुसैन के उन्वान से ये नशरियात हैं, और जिसका भी आपने बाकायदा आगाज़ जनाब कारी ज़फ़र कासमी साहब से तिलावत कलाम पाक की सूरत में सुना। अभी इस सेगमेंट में इंशाल्लाह, और आज 8 मुहर्रमुल हराम है, ये 9 और 10 मुहर्रमुल हराम तक रात गए तक जारी रहेगी नशरियात इंशाल्लाह। और आपकी खिदमत में इसका हम पूरा तरतीब वार रन डाउन भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देंगे। लेकिन अभी मुख्तसरन आपकी खिदमत में खाका पेश कर देते हैं कि कारी साहब ने आगाज़ किया। अभी जो ये नशिस्त है, इसमें उलमाए कराम, नात खां और नवा खां हज़रात हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू हुई है दास्तान करबला की ही उन्वान से। ज़ाहिर है बतौर मजमूई उन्वान ये है, फिर डिटेल सबकी अलग अलग है, मौज़ूआत सबके अलग अलग हैं। अभी मैं सिर्फ खाका पेश कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में नशरियात का एक वो आ जाए ओवरऑल। तो जनाब मौलाना तारिक जमील साहब से गुफ्तगू है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। हम जनाब मौलाना कुमैल मेहदवी साहब से मुख्तलिफ वाक़यात सुनेंगे इंशाल्लाह। फिर माह रमज़ान में जो क़ससुल अंबिया, जो किस्सों वाला सेगमेंट है, उसी तर्ज पर इंशाल्लाह हम वाक़यात करबला आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और मुख्तलिफ नौहा खां हज़रात, जनाब इरफान हैदर साहब, जनाब फरहान अली वारिस साहब, जनाब असद जहाँ साहब, वो सब भी तरतीब बार इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल होंगे 8, 9 और 10 मुहर्रम की नशरियात में। आज इंशाल्लाह इस सेगमेंट के बाद आप मौलाना तारिक जमील साहब से और माह रमज़ान में जो किस्सों का सेगमेंट होता है, उस तर्ज पर एक आप सेगमेंट देखेंगे इंशाल्लाह। में मेहमानों का तारुफ और फिर तिलावत कलाम पाक हुई है, तो ये कैसे हो सकता है कि आज का ये दिन हो, हम हज़रत इमाम हुसैन को याद कर रहे हों, और हज़रत इमाम हुसैन का सबसे बड़ा तारुफ नवासे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदा में याद करेंगे, तिलावत कलाम पाक के बाद नात से आगाज़ करेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह मनक़बत भी होगी, नौहा भी होगा। हमारे साथ उलमाए कराम में तशरीफ़ फरमाएँ। यहाँ मेरी दाएँ तरफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब क़िबला मुफ्ती आमिर साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज़ाहिर है, बल्कि हम इनके साथ, ये तो पहले से इस इदारे का सबका हिस्सा है, तो बहुत शुक्रिया। जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, नवाजिश, बहुत शुक्रिया। हमारे हरदिल अज़ीज़ जनाब महमूद हसन अशरफ़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, बहुत शुक्रिया। और अशरफ़ी साहब ज़ाहिर की तारुफ के मोहताज नहीं, मशहूर मारूफ नात खां, शान रमज़ान का मुसलसल हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट QTV का। और हमारे साथ जनाब मिर्ज़ा हसन मुश्तबा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, शायर भी हैं और नात खां भी है, नौहा खां भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ उलमाए कराम और सबकी इजाज़त से हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले याद करें, नवासे रसूल का फिर तज़किरा करेंगे, पहले फिर आले रसूल का तज़किरा होगा, पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा।
بسم اللہ. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم کہنا سلام عاجزی پیش نبی یہ محترم ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم جن کا ہے رخ مہر مبین رخسار ہے ماہ تمام جن کی ہے ذات نور ہدا دست عطا بحر کرم وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم اے رحمت کل عالمین اور اے شفیع مذنبین روز قیامت ہم پہ بھی لطف و عطا جود و کرم یا رحمت أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم تلوار ہجر مصطفیٰ سے ہو گئے زخمی جگر مژدہ انہیں جو ہے وہاں شہر نبی یہ محتشم اقباتنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم اے رحمت کل عالمین دیجے سہارا زین کو وہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس ہے اور مزدحم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوسی اید الظالمین فی الموکب والمزدحم بلغ سلامی روضة فيها النبي
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور اشرفی صاحب اس کا ذرا ہمیں مختصر اس کا پس منظر بھی بتائیے نا, یہ آپ نے جو پیش کیا ہے اس کا. یہ بزرگوں نے سنا کہ یہ حضرت امام علی مقام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کربلا سے شام کی طرف لے جایا گیا تو اس کیفیت میں آپ نے یہ کلام اپنے نانا کے حضور پیش کیا کہ باد صبا تیرا گزر. ہائے ہائے, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ, جزاک اللہ. تو بس میں اشرفی صاحب نے بالکل ایک سما باندھ دیا ہے, مجھے اب سما باندھنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم ظاہر مختلف پہلوؤں میں بات کریں گے انشاءاللہ. سب سے زیادہ کیا دردناک پہلو یہی نہیں ہے اس داستان کا, یا ایک بہت دردناک پہلو کہ یہ کون ہے حسین. یعنی ہم بات بات پر کہتے ہیں اینڈ وی مین اٹ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان, فدا کبھی ممی یا رسول اللہ, ان کے بچوں پر ہمارے بچے قربان. یہ ان کے بچے تھے, یہ ان کی آل تھی کہ جن کے ساتھ یہ سارا ستم ڈھایا گیا. تو میں چاہوں گا کہ آغاز میں ذرا اس عنوان سے ذرا آپ آغاز کیجئے گا کہ ہم آج کل کے زمانے میں بھی اگر کہیں کوئی بات بھی ہوتی ہے توہین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو ہماری روح کانپ جاتی ہے, اینڈ رائٹلی سو. تو یہ واقعہ کربلا کا ایک بڑا پہلو یہ بھی نہیں کہ یہ یعنی اس سے بڑی کیا توہین رسالت, یعنی یزید سے بڑا شاتم کون ہوگا کہ جس نے گھرانہ رسول کو, جس نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ عنکبوت کے آغاز ہی میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا, انہیں آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. اگر صرف اور صرف دعوی ایمان سے کام چل رہا ہوتا تو پھر تو بہت آسان تھا, زبان ہی سے تو کہنا ہے. دل کے معاملات کہاں اشکار ہوتے ہیں, وہ تو خدا جانے, اور قیامت کا میدان اس کو ایکسپوز کرے گا. یہ اعمال کی منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسان جس ایمان کی بات کر رہا ہے واقعاً وہ عملی طور پر اس کو کتنا جسٹیفائی کرتا ہے. اس کا ایک پہلو یہی ہے. یعنی اگر آپ خود غور کریں نا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ولادت امام حسین علیہ السلام اس بات کی خبر ملک کے ذریعے سے, فرشتے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پہنچائی, اور صرف ایک بات نہیں, بار بار پہنچائی ہے. یعنی مختلف انٹرویلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر کو ذکر کیا گیا. مستدرک حاکم کے اندر, ترمذی کے اندر, جناب ام سلمہ والی روایت کے اندر کتنے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں, اسود الغابہ کے اندر اور کئی مقامات پر, کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور اس بات کا ذکر کرتا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ آپ اس فرزند کو بہت پیار کرتے ہیں. تو پیغمبر اکرم جواب میں فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ میں اس بیٹے کو اور اس بچے کو کتنا پیار کرتا ہوں. جس پر وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جس سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں, یہ آپ کی امت اسی کو ذبح کرے گی بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں. جس پر پیغمبر اکرم نے آنسو تو بہائے ہیں, گریا تو کیا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ سوال کیا کہ وہ مجھ پر ایمان کا دعویٰ بھی رکھتے ہوں گے اور پھر اس کے بعد یہ کام کریں گے. اور فرشتہ یہی کہے گا کہ ہاں دعویٰ ان کا یہی ہوگا, لیکن یہ کہ بہرحال کام وہ اس طرح کا کریں گے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد کیا وہ ایمان اور کیسا وہ ایمان کہ جس کے بعد نواسے رسول کی جس کی خبر شہادت کو سن کر شہادت سے بہت پہلے پیغمبر اکرم نے گریہ کیا اور زار زار گریہ کیا. یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ میں کبھی اس روایت کو پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ جناب ام سلمہ اس وقت حجرے سے باہر تھی, دروازہ بند تھا, اور جناب ام سلمہ اس بات کو روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے گریے کی آواز سنی. اب حجرے کے باہر اگر پیغمبر اکرم کی آواز آ رہی ہے تو یہ صرف آنسوؤں کا گریہ نہیں, یہ باواز بلند گریہ ہے. جس کے بعد پیغمبر اکرم نے جب دروازہ, جناب ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول خیریت تو ہے, میں اندر آ سکتی ہوں, کہا کہ ہاں آؤ. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حسین اس وقت پیغمبر اکرم کے سینے پر تھے, پیغمبر اکرم آنسو بہا رہے تھے, اور میں نے جب سوال کیا تو وہی پوری تفصیل بیان کی کہ ملک نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے. اور عامر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ کیا یعنی کہیں یہ شائبہ نہ ہو جائے, اس لیے ہمارے اذہان کو کلیئر کیجیے گا کہ یہ کیا ایک نانا کی ایک نواسے سے محبت ہے جس طرح کسی بھی نانا کو نواسے سے محبت ہوتی ہے, یا یہ نہیں, یہ رسالت کی یہ ایک ایسی ہستی سے محبت ہے کہ جس کا رتبہ خداوند تعالیٰ نے الگ رکھا ہے, جداگانہ رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گو کہ یہ رشتہ بھی ہے نانا اور نواسے کا, بالکل بالکل, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ نانا اور نواسے کا رشتہ اپنی جگہ پہ مسلم رہے گا, لیکن ایک نبی کا عمل جو ہے وہ ہر حال میں شریعت ہے. چاہے وہ نواسے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو, چاہے وہ اہلیہ کے ساتھ ہو, چاہے عام جنرل پبلک کے ساتھ ہو, تو نبی کا ہر عمل جو ہے وہ شریعت ضرور ہے.
اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کا اظہار کرنا یہ ایک قبل از وقت آپ کے علم اور اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا تعلق تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے وقت بھی بتا دیا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا قد قتل حسین، حسین قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو قبل از وقت اطلاع دے دینا، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا نام بھی حسین رکھا تھا، اور حسین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین شہادت، یعنی شہادت کی جو عظمت ہوگی، شہادت کی جو ایک مرتبہ ہوگا، یہ بڑا حسین ہوگا۔ یعنی اس کے اندر حسن یوں پایا جاتا ہے، ایک تو آپ کی انٹینشن، آپ کے مقاصد، ذاتی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اور نظام مصطفیٰ کے لیے نکلنا، اور نکلنے سے پہلے پتہ ہے کہ کس سے ٹکرانا ہے، اور پھر یہ بات بھی جو ہے وہ کہ حضور علیہ السلام نے میری پیدائش میں بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں کے باوجود اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ مرد کلندر ہی ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نکل رہا ہے، اللہ کے لیے، خالصتاً لوجہ اللہ کے لیے، سب پتا تھا، سب پتا تھا۔ تو اس اعتبار سے شہادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور ادھر محذوف بھی، اس کا فاعل بھی مانوی مانا جاتا ہے کہ یہ حسین شہادت ان کو نصیب ہوگی۔ حسین شہادت سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کئی پہلو ہوں گے، کئی گہرائیاں ہوں گی، کئی خوبیاں ہوں گی، ان کی شہادت میں کئی کمالات ہوں گے۔ یعنی جہاں وہ اپنے چہرے کے اعتبار سے حسن رکھتے تھے، صورت کے اعتبار سے کمال رکھتے تھے، اسی طرح سیرت اور کردار کے اعتبار سے بھی حسین ہوں گے، شہادت کے اعتبار سے بھی حسین ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حسین کی شہادت شہادت مصطفیٰ کا باب ہے۔ جب حضور کو اللہ نے سارے کمال عطا کیے، یعنی نبوت کا کمال، امامت کا کمال، ولایت کا کمال، تو شہادت کا کمال بھی اسی در پہ ہوگا، اسی گھر میں ہوگا، اور وہ حسین سے ہے۔ گویا حسین کی شہادت، بہت سارے لوگوں نے، علامہ صاحب اس کی تفصیلی بھی یہ بیان کی، الحسین منی، حسین مجھ سے، ظاہر سی بات ہے آپ اصل اور حسین آپ کی اولاد، اور فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اس کا مطلب یہ ہے میں حسین سے ہوں کہ میری شہادت کا ظہور، سبحان اللہ، اور اس کلمے کی گواہی کا ظہور حسین سے ہوگا۔ تو یہ انا من الحسین کی تفسیر بھی تھی، یعنی آپ کی یہ حسین شہادت۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات واقعی ایک معنی رکھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ افسوس کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سوالات کہ کیا وہ مسلمان ہوں گے، کیا وہ کلمہ پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے سامنے حضرت امیر حمزہ ہیں، ایک عظیم شخصیت ہیں، ان کی بھی شہادت کا حضور کو افسوس ہے، لیکن مقابلے میں کون تھے؟ کافر تھے نا۔ یہاں حیرت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے، ان کا کردار یہ ہے، ان کے کارنامے یہ ہے کہ نواسہ رسول کے ساتھ یہ ظلم، یہ ستم، یعنی اقتدار کا نشہ، طاقت کا نشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا خلافت، یہ جو ہے منصب، یہ کوئی موروثی طور پہ ملنے والی کسی کی جائیداد نہیں ہے۔ یہ خلافت ایک شرعی منصب ہے۔ یہ امیر المومنین ہونا اور خلیفہ رسول ہونا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے ہے، اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ اس میں من مانی کی جائے۔ لیکن جب یہ منصب ملتا ہے تو آدمی کو سوچنا چاہیے، جب یہ طاقت اور قوت ملتی ہے تو ایک وہ فرعون تھا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اسی منصب کے نشے میں، یہ ایسا نشہ ہوتا ہے طاقت، وہ بھول گیا، اسے نہیں پتا چلا، اس نے جو ہے وہ فراموش کر دیا، وہ ایسے نشے میں تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے، یعنی وہ ہستی کہ ان ہستی کے تو اگر غلطیاں ہوں تو اس کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کرنا چاہیے، مگر یہاں غلطی کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہاں تو تصور ہی نہیں ہے، یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ان ہستی کے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک، یہ صرف طاقت کا نشہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے حسن مجتبیٰ صاحب آپ کوئی ہمیں کلام سنا دیجئے، پھر میں علماء کرام سے دوبارہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ حر نے جب سے سر رکھا شاہ خدا کے پاؤں
سر رکھا ہائے شاہ خدا کے پاؤں میں تو جنتیں بیٹھی ہوئی ہیں سر جھکا کے پاؤں میں حر نے جب سے سر رکھا شاہ خدا کے پاؤں میں. اور ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ کاش میں نالین ہوتا پائے شاہ دین کی ہائے ہائے کاش میں نالین ہوتا پائے شاہ دین کی تو عمر بھر رہتا میں شاہ کربلا کے پاؤں میں. حر نے جب سے سر رکھا شاہ خدا کے پاؤں میں. ہائے ہائے شعر دیکھیے گا کہ اے چراغ خیمہ شبی میں تیرے نثار چراغ خیمہ شبیر میں تیرے نثار کہ ڈال دی ہے بیڑیاں تو نے ہوا کے پاؤں میں ڈال دی ہیں بیڑیاں تو نے ہوا کے پاؤں میں. اس تمنا میں کہ غازی منہ لگا لیں ایک بار اس تمنا میں کہ غازی منہ لگا لیں ایک بار. آج تک دریا پڑا ہے باوفا کے پاؤں میں آج تک دریا پڑا ہے باوفا کے پاؤں میں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اب ذرا آج کی اس نشست کو ہم سمیٹتے ہیں، پھر انشاءاللہ روزانہ یہ نشست ہماری ہوگی علماء کرام کے ساتھ، کل بھی اور پرسوں بھی. میں چاہوں گا ذرا آپ نے جس گفتگو کو آپ نے آغاز کیا تھا، مفتی عامر صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. میں نے ابھی شعر سنا تو میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے باقاعدہ علماء کرام سے پوچھا کہ یہ صرف کیا یہ شاعری ہے یا یہ کیا؟ تو صرف سمجھائے گا کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے آج کل کے زمانے میں بھی عملاً ایسا ہوتا ہوا دیکھا. میں نے بحیثیت جرنلسٹ اس طرح کے واقعات رپورٹ کیے کہ جب میں نے وہاں پر جا کر پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تھا، تو بتایا کہ جناب وہاں سے مؤذن کی آواز بلندی اللہ اکبر کی، یہاں سے جس نے اپنے آپ کو اس نے تو یعنی اٹ واز ایکچولی لائک دیٹ. کیونکہ آپ نے بتایا کہ بھائی یہ مفتی عامر صاحب نے بھی کہا کہ مد مقابل بھی برائے نام ہی صحیح لیکن مسلمان ہی تھے. یہاں اس انداز سے ہوا ہے کام. اگر آپ غور فرمائیں نا وسیم، تو جہالت اور جاہلیت کا یہ فرق ہے کہ جہالت میں اگنورنس ہوتی ہے، جاہلیت میں ایک اچھی چیز کو لے کر ایسی جگہ پر فٹ کیا جاتا ہے کہ جو اس کا محل نہیں ہوتا. یہ کمپاؤنڈ اگنورنس ہے. آپ اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ رہزنی کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے اور کہتا ہے میں بہت بہادر ہوں.
صحیح ہے. تو بہادری کا اچھا عنوان ہے، لیکن لے جا کر کہاں پر چشمہ کر دیا اس ہاں نے. ہاں ایک شخص جوا کھیلتا ہے اور کہتا ہے میں بہت سخی ہوں، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائی منی. ہاں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ عنوان صحیح جگہ پر لگایا ہے. اسی طریقے سے ایک شخص کہ میں بڑا غیرت دار ہوں اور بیٹیوں کو دفن کرنا شروع کر دے. تو غیرت دار ہونا اچھا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ عنوان کو کہاں پر لے جا کے چسپاں کیا. ہائے ہائے. تکبیر ایک ایسا نعرہ ہے کہ جو خدا کی کبریائی کو بیان کرتا ہے. فکبر قرآن مجید کے اندر ہے. وَثِيَابَكَ وَطَّهِّرْ سورہ مدثر کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے. تو کبریائی تو بہت اچھی بات تھی. کہاں کہاں کبریائی کا تذکرہ آتا ہے؟ نماز میں کبریائی کا تذکرہ آتا ہے. انسان حج پر جاتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر ایک خدا کا نام لیا جاتا ہے. مگر غور کیجئے کہ کیا ہم نے اسی زمانے میں اسی دنیا کے اندر نہیں دیکھا کہ بے گناہوں کو قتل کیا گیا، ان کا گلا کاٹا گیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا گیا؟ کہ داعش کے مظالم ہم بھول سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی آپ کو بنیاد اور روٹس ملے گی کہاں پر؟ کربلا کے اندر، کہ حسین مظلوم کو قتل کیا جا رہا ہے اور یہ جملہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد بعض جگہوں پر مقاتل کے اندر میں نے تو یہ الفاظ بھی پڑھے کہ جلدی کرو نماز جمعہ کے لیے دیر ہو رہی ہے. تو یہ نماز جمعہ کی توہین نہیں ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے نماز سکھائی، جس نے آداب نماز بتلائے، جس نے جمعہ تعلیم کیا اور جس نے اپنی اولاد کی یہ محبت تعلیم کی کہ یہ وارث ہے میرے دین کے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین. مگر آپ غور فرمائیے کہ پھر اسی حسین کا سر کاٹا جا رہا ہے. یہ جاہلیت کا ایک انداز ہے کہ جس میں نعرہ تکبیر کی بھی توہین ہے. ایک شاعر نے یہ کہا کہ یہ آپ کو قتل کرتے ہوئے تکبیر بلند کر رہے تھے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے قتل کے ساتھ خود تکبیر کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. تو مفتی عامر صاحب پھر اب یہ یعنی یہ جو ایک اس کا مطلب یہ حق اور باطل کی تفریق ہے، یہ جو حسینی سوچ اور یزیدی سوچ کی جو تفریق ہے، ذرا آپ آخر میں اس عنوان سے بتائیے گا، کیونکہ اس میں روشنی ڈالیے گا کہ جس طریقے سے امام حسین کی حقانیت پر آپ نے روشنی ڈالی، جس طرح یہ ایک فیکٹ ہے کہ ظاہر وقت پہ دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ، تو پھر مخالف کیمپ کا، یزیدی کیمپ کا، یزیدی سوچ کا باطل پر ہونا بھی اسی طریقے سے ایک فیکٹ ہے نا، ڈے لائٹ فیکٹ ہے نا. ہاں بالکل. اور علامہ صاحب نے جو مقدمے میں بات کی نا، یہ بڑی اہم ہے کہ جہالت اور جاہلیت کا جو فرق ہے. یعنی ہمارے یہاں پہ جو پرسیپشن ہے دین کے حوالے سے بڑا لوز اور بڑا ویک، کمزور. دین کی اصل کیا ہے، اس کو لے کر کہاں جاتے ہیں، غلط مس یوز کرتے ہیں، مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. مجھے حیرت ہے علامہ صاحب، آپ نے بھی پڑھا ہوگا ذل جوشن جو جرنیل تھا اور آگے تھا قتل کرنے میں، وہ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ فجر کے بعد تہجد، اشراق و چاش تک وہ مسلح پہ بیٹھا رہتا تھا. پھر اس کو مختار ثقفی نے مارا، اس کو قتل کیا، اس سے انتقام لیا. اس کا معمول یہ تھا کہ مطلب آپ دیکھیں کہ ایک طرف دین کا اتنا بڑا جو ہے وہ، ادھر آپ دیکھ لیں جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. مفتی عامر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. خوارج ہیں وہ جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ بہت بڑے دعوے دار تھے دین کے، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ وہ دین سے خارج. مطلب وہ واقعی امت اس پر متفق ہے. اور شاید ہمیں سمجھ نہ آتی، یعنی میں اپنے جیسے کم علم کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم عصر حاضر میں واقعات نہ دیکھ رہے ہوتے، کیا آج بھی ہم دیکھ رہے ہوتے نا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں. واقعی تاریخ کی کتابیں تو سچ ہیں ہی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ یہ لوگ دین کی غلط تعبیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کس طرح سمجھنا چاہیے، ایسے ہی تو نہیں ارکریزی کی اور جوتیاں کسی ائمہ اور اکابرین نے، اور ایسے ہی تو نہیں مولا نے کہا کہ سلونی اما شئتم، تم قرآن کے بارے میں مجھ سے جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو. تو بھائی قرآن، صاحب قرآن سے نہیں پوچھو گے قرآن کی منشا کیا ہے، مراد کیا ہے، قرآن نازل کیا ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، قرآن کے احکامات کے مقاصد کیا ہیں. آپ کسی بھی بات کو، کسی بھی حکم کو کسی پر بھی لگا دو گے، یہ تو منمانی ہوئی. پھر قرآن کو ماننا نہ ہوا، قرآن کے نام پہ ایک منمانی ہوئی. جو بات علامہ صاحب نے کہی نا کہ بس وہ اپنا جو ایک موقف تھا وہ برقرار رکھا اور اسلام کا نام استعمال کیا. جہالت اور جاہلیت جو ہے اس کا فرق یہی تھا نا کہ اگنورنس اور چیز تھی، جب شعور آیا اور جب ایک چیز کی طرف متوجہ کیا گیا تو جس نے کلمہ پڑھا تو دل سے پڑھا. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا
کہ وہ اثرات نہیں گئے نہ جانے والوں میں. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ چاروں ہمارے دو علماء کرام کا اور نعت خواہ نواخواہ حضرات کا. ہم نے آج یہ ابتدائی نشست کر دی 8 محرم کی، اور انشاءاللہ کل 9 محرم میں ہم علماء اور نعت خواہ حضرات اور نواخواہ حضرات کے ساتھ 2 نشستیں کریں گے انشاءاللہ. تو میں اس کا صرف ایک تھوڑا سا ٹیزر دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا کل جو پہلی نشست ہے اس میں ذرا یہ بتائیے گا کہ پھر جیت اور ہار کا پیمانہ کیا ہوتا ہے کسی جنگ میں. کیونکہ اگر ہم اب نمبر کاؤنٹ دیکھ لیں اگر، تو بھائی میں اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو بھائی یہاں تو اکثریت جو ہے وہ شہید ہو گئی، وہاں تو شادیانے بجائے گئے، وہاں تو فتح کے دعوے کیے گئے. تو پھر کون جیتا، کیسی جیتا، جیت اور ہار کا کیا پیمانہ ہوگا واقعہ اگر بردر اس سے، اور پھر ہم اور واقعاتی بات کریں گے انشاءاللہ. اور اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور حسن صاحب انشاءاللہ. آج کی نشریات کی حد تک ہم اس نشست صاحب سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، اور کل آپ دوبارہ ہماری یہ نشست دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد شان حسین نشریات 8 محرم الحرام کی جاری ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، بالیقین حسین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج 8 محرم الحرام کی نشست، اور اس میں ماہ رمضان کی طرز پر، شان رمضان کی طرز پر انشاءاللہ یہ واقعات کا سلسلہ جاری رہے گا روزانہ بعنوان داستان کربلا. آج 8 محرم الحرام ہے، اور دنیا کے اکثر حصوں میں مخصوص کیا جاتا ہے اس دن کو امام حسین کی فوج کے علمدار حضرت عباس سے. تو آج کی اس نشست میں حضرت عباس کی شہادت کس انداز سے ہوئی، یہ ساری آج داستان عباس ہے آج کا عنوان انشاءاللہ. کل جب اسی طرح کی ہماری نشست ہوگی تو ہم انشاءاللہ کل ایک ہی نشست میں، یعنی 9 محرم کی نشست میں پوری داستان کربلا سمیٹیں گے انشاءاللہ. یعنی مدینے سے مدینے تک، داستان کربلا آغاز سے انجام تک انشاءاللہ. روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز اور وہیں پر اختتام، یہ پورا سفر کربلا کل انشاءاللہ. اور پھر پرسوں یعنی کہ 10 محرم الحرام کی نشریات، روز عاشور کی نشریات، اس روز کا عنوان ہوگا وہ داستان عاشورہ ہوگی. روز عاشورہ فجر سے عصر تک، اور اس میں خاص طور پر حضرت امام حسین کے 2 فرزندوں کی شہادت وہ انشاءاللہ کس انداز سے ہوئی اس کی داستان آپ کی خدمت میں کریں گے. آج کا موضوع حضرت عباس، امام حسین علیہ السلام کے بھائی عباس، علی شیر خدا کے فرزند عباس ابن علی. وہ حسین ابن علی یا عباس ابن علی. دیکھیے بڑا عظیم رشتہ ہے امام حسین سے، بڑا عجب رشتہ ہے امام حسین سے. بھائی ہیں لیکن ہمیشہ حضرت عباس نے امام حسین کو آقا کہہ کے مخاطب کیا ہے. اور جناب سکینہ سے تو بہت عجب، بہت جذباتی، بہت منفرد رشتہ ہے حضرت عباس کا. اور یہ کیسے ہیں، یہ میں نے کیوں کہا، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ داستان میں. تو جتنی بھی خواتین ہیں، جتنی بھی مستورات ہیں، جتنی بھی سیدانیاں ہیں، جتنی بھی آل محمد کی خواتین میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود ہیں، سب سیدانیوں کو آس ہے کہ جب تک عباس زندہ ہے ہمیں کوئی آنچ نہیں آ سکتی. تو عباس پیاسوں کی آس ہے، عباس سیدانیوں کی رضا کے ضامن ہے، عباس قمر بنی ہاشم ہے، عباس حسین کی فوج کے علمدار ہیں. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے. عباس کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے. محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے. ارے عباس جیسا بھائی سالار قافلہ ہے. بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے، ہر غم کی یہ دوا ہے. عباس جو زندہ ہے. زینب حیا کی ملکہ، کلثوم اور رقیہ، لیلا، رباب، فروا، کبرا، سکینہ، فضہ، ہر بی بی باردہ ہے. عباس جو زندہ ہے. اصغر سے کھیلتی ہے، خوش ہے بہت سکینہ. جب چاہتی ہے سونا ہے بابا جس کا سینہ. جب چاہتی ہے سونا ہے بابا جس کا سینہ، غم سے نہ آشنا ہے. عباس جو زندہ ہے. اب آپ نے یہ منظر بھی سنا
اب آپ حضرت عباس کی شہادت بھی سنیے اور پھر فرق محسوس کیجئے گا کہ کربلا عباس سے پہلے کیا تھی، کربلا عباس کے بعد کیا تھی۔ واقعہ کربلا ہے، رونما ہو رہا ہے، اور حضرت عباس کی عمر ہے تقریباً 34 سال۔ اور چونکہ تفصیل سے داستان کربلا کل آئے گی تو آج میں ڈائریکٹ ہم موضوع پر آتے ہیں۔ روز عاشور ہے اور تقریباً سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، یعنی کیا؟ حضرت علی اکبر امام حسین کے فرزند نہیں رہے، جناب قاسم امام حسن کے فرزند نہیں رہے، حضرت اون جناب زینب کے فرزند نہیں رہے، حضرت محمد جناب زینب کے فرزند نہیں رہے۔ تمام اصحاب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، سب شہید ہو گئے ہیں، بچے پیاسے ہیں، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اور ایسے عالم میں عباس حسین کے پاس آتے ہیں، اور دیکھیں یاد رکھیے گا کہ عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی تھی وہ حسین کا چہرہ تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج بھی 14 صدیوں بعد بھی آج بھی جائیے میدان کربلا، آپ کو ایک نہیں 2 روزے نظر آئیں گے، یہاں حسین کا روزہ ہے، یہاں عباس کا روزہ ہے۔ یہ رشتہ آج بھی اس انداز سے قائم ہے۔ دونوں روزوں کے درمیان کی جو ہے اس کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ تو زائرین کبھی یہاں کا رخ کرتے ہیں حضرت عباس کا روزہ دیکھتے ہیں، کبھی وہاں کا رخ کرتے ہیں امام حسین کا روزہ دیکھتے ہیں۔ یہ رشتہ آج بھی اس انداز سے قائم ہے۔ بہرحال روز عاشور حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ اب یہ ڈائیلاگ امام حسین حضرت عباس کا، ظاہر الفاظ ہمارے کہا عباس تمہیں اجازت دے دوں، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اب آپ جواب سنیے حضرت عباس کا، یہ جواب ایک مرثیہ ہے۔ امام حسین حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ حضرت عباس نے امام حسین سے جملہ سنا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نظروں کو جھکایا اور حضرت امام حسین سے مخاطب ہوئے کہ وہ تو ٹھیک ہے مولا، لیکن اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ قصہ مختصر، چونکہ داستان طویل ہو جائے گی تو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے قصہ مختصر۔ امام حسین نے حضرت عباس کو جنگ کی اجازت دی۔ حضرت عباس جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت عباس کی موجودگی منفرد تھی، کس طریقے سے حضرت عباس کی رخصت منفرد تھی۔ آپ نے سنا کس طریقے سے حضرت عباس کا میدان میں جانا منفرد تھا، کس طریقے سے حضرت عباس کا گھوڑے سے گرنا منفرد تھا، کس طریقے سے حضرت عباس کی جنگ منفرد تھی۔ یہ سب سنیے۔ حضرت عباس جا رہے ہیں لیکن ساتھ ایک کام کیا۔ کیا کیا؟ حضرت عباس نے ایک مشق بھی ساتھ لے لی، مشق سکینہ۔ تو اب یعنی اب پانی بھرنے کے لیے کنٹینر، تو اب حضرت عباس کی روانگی کس طرح سب سے مختلف ہو گئی کہ عباس کے پاس پرچم بھی ہے، علم پرچم بھی ہے کیونکہ علمدار ہے نا، اور مشق سکینہ بھی ہے، علم بھی ہے مشق سکینہ بھی ہے۔ تو اب دیکھیے بڑی فطری بات ہے، جناب سکینہ تو کمسن ہے اور پیاسی ہیں اور بہت سارے بچے ہیں اور سب پیاسے ہیں، اولاد والے بات سمجھ سکیں گے۔ تو اب حضرت عباس نے جناب سکینہ سے مشق مانگی تو ظاہر ہے جناب سکینہ نے مشق تو دے دی، ہنسی خوشی دی، مگر ساتھ جناب سکینہ نے ایک اور کام بھی کیا۔ کیا کیا؟ اور یہ بہت فطری آپ سمجھ سکیں گے۔ حضرت عباس نے مشق مانگی، جناب سکینہ نے مشق دی، ساتھ ایک کام کیا، خیموں میں موجود تمام بچوں کو جناب سکینہ نے خوشخبری سنا دی، بچوں مبارک ہو، چچا دریا کی طرف جا رہے ہیں، چچا سقا بن کر جا رہے ہیں، پانی پلانے والا، سقائے حسین حضرت عباس۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں حضرت عباس کے روضے کے باہر لکھا ہے السلام علیکہ یا ساقی عطشاء کربلا، ساقی پانی پلانے والا، عطشاء پیاسوں سے، کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے نکلے تھے حضرت عباس۔ تو جناب سکینہ نے یہاں اب آپ ویژولائز کر رہے ہیں کہ وہ بچے جو صبح سے عصر تک دیکھ رہے ہیں کہ حسین ایک کے بعد ایک لاش اٹھا رہے ہیں، وہ بچے جو خود 3 دنوں سے پیاسے ہیں، اب ایک امید جاگ رہی ہے۔ جناب سکینہ نے کہا بچوں مبارک،
چچا سکا بن کر جا رہے ہیں، عباس پانی لینے جا رہے ہیں. یوں ایک طویل عرصے کے بعد خیموں میں بچوں کو کوئی اچھی خبر سننے کو ملی. حضرت عباس نے سب سے اجازت لی، چلے جانب مقتل جا رہے ہیں حضرت عباس، جانب دریا جا رہے ہیں حضرت عباس. اور بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر یہ عالم ہے، یہاں پر یہ ایک منظر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ حضرت عباس مشق لیے، حضرت عباس پرچم لیے جانب دریا جا رہے ہیں. وہاں پر خیموں کے پاس ایک اور منظر ڈیولپ ہو رہا ہے. کیا؟ بچے خالی کوزے لیے در خیمہ کے باہر کھڑے. اب یہ مثال صرف کوئی ایک، میں ہمیشہ کہتا ہوں جب اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں کیونکہ کمپیریزن ہو نہیں سکتا، لیکن صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، میری آپ کی اولاد ہو اور کوئی بہت ہی دنیاوی آسائش کی چیز ہو اور اس سے یقین ہو کہ وہ چیز آنے والی ہے، تو بچوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، وہ باہر کھڑے رہ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہو. یہاں پانی کا مسئلہ ہے اور بچوں نے پانی نہیں پیا ہے. 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے، واقعہ 10 محرم کا ہے، امید بن چکی ہے. عباس دریا کی طرف جا چکے ہیں، مشق لے کر گئے ہیں، تو خیمے کے باہر بچے کھڑے ہیں اور ہاتھوں میں خالی کوزے لیے کھڑے ہیں. اب منظر کیا ہے؟ بچوں کی نظریں ہیں علم پر، کیونکہ علم تو مطلب حضرت عباس جو دور جاتے جا رہے ہیں تو باقی منظر تو نظروں سے ذرا دور ہو رہا ہے، اوجھل ہو رہا ہے، لیکن پرچم تو نظر آ رہا ہے. تو بچوں کی نظریں پرچم پر ہیں، علم پر ہیں. علم گیا میدان میں. حضرت عباس، ابھی حضرت عباس کی شہادت کی طرف آ رہے ہیں. حضرت عباس نہر پر پہنچے اور اس انداز سے جنگ کرتے ہوئے پہنچے کہ تمام کے تمام لشکر کو حضرت عباس نے ایک حیران کیا. حضرت عباس نہر پر پہنچے، یہاں تک کہ حضرت عباس نے پانی سے مشق کو بھر لیا. اب دیکھیں حضرت عباس نے پانی سے مشق کو بھر لیا، لیکن یہ نہ بھولیں کہ حضرت عباس خود بھی پیاسے ہیں اور غضب کے پیاسے ہیں، اور پانی سامنے ہے، پانی ہاتھ میں ہے، مشکیزہ بھرا ہوا ہاتھ میں ہے. مگر ام البنین کے لال نے بچوں کے لیے پانی بھر لیا مگر خود پانی نہیں پیا ہے. وہ با وفا عباس تھا، دکھیوں کی جو ایک آس تھا. پانی لیا پر نہ پیا، کیوں؟ معصوموں کا احساس تھا. المختصر، پانی مشق میں بھرا جا چکا ہے. بچوں کی پیاس وہاں عروج پر ہے، بچوں کی آس وہاں عروج پر ہے. اب واپسی کا سفر ہے، اب دریا سے خیموں کا سفر ہے. اشقیاء دیکھ رہے ہیں، علم واپس آ رہا ہے، وہاں بچے دیکھ رہے ہیں، بچے خوش ہو رہے ہیں، ارے پانی آ رہا ہے. سب کی نظریں علم پر لگی ہوئی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں کچھ منظر تبدیل ہوا. وہ سارے کے سارے بچے کہ جن کی نظریں علم پر لگی ہوئی تھی، ان سب بچوں نے ایک منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ دیکھا کہ علم جھک رہا ہے. علم کبھی دائیں جھکتا ہے، علم کبھی بائیں جھکتا ہے. بچوں کا دل بھی اسی انداز سے دھڑک رہا ہوگا، ارے یہ کیا معاملہ ہوا. بچوں کی امید بھی اسی انداز سے ہل رہی ہوگی. کیوں یہ سارے کا سارا معاملہ کیوں ہوا؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ باقی منظر تو اوجھل ہو رہا تھا جب حضرت عباس خیموں سے دور گئے، لیکن پرچم تو نظر آ رہا تھا. تو وہاں منظر کیا ہو رہا تھا؟ دشمنوں نے ایک بار مل کر حملہ کیا تھا. عباس مشق تھامے ہوئے تھے، ظالموں نے حضرت عباس کا ایک ہاتھ قلم کر دیا کہ جس سے مشق تھامے ہوئے تھے. آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کا پہلا ہاتھ قلم ہوا. حضرت عباس نے مشق کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، ظالموں نے دوسرے ہاتھ کو نشانہ بنایا. آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ کاٹا گیا. اب علم ڈگمگا رہا ہے، بچوں کے دل تڑپ رہے ہیں. حضرت عباس نے مشق کو جس انداز سے بھی ممکن تھا ویسے بچانا چاہا کہ ایک ظالم نے مشق پر وار کر دیا. مشق چھد گئی، پانی بہ گیا، اور حضرت عباس کی تو جان ہی مشق میں تھی. عباس کی تو خواہش ہی بس یہی تھی نا کہ بس کسی انداز سے پانی خیموں تک پہنچ جائے. بس یہاں مشق کا چھدنا تھا. عباس شہید ہو رہے ہیں. حضرت عباس کا سفر شہادت شروع ہو گیا، بلکہ حضرت عباس اب مرتبہ شہادت کے قریب ہے. عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا. ٹوٹی جو کمر شہ کی، بس 2 ہی تو صدمے تھے. ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا غم تیرا. جب بہ گیا سب پانی، جب مشقت گئی، جب بہ گیا سب پانی، تب سانس تیری ٹوٹی. تھا سینے کے اندر یا مشکیزے میں دم تیرا.
حضرت عباس کا دم یہ مشکیزے میں تھا. عباس اب شہید ہو رہے ہیں, اب امام حسین پہنچ رہے ہیں, حضرت عباس کے پاس پہنچے, حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لیا. عجب نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کو وہ منظر یاد آیا ہو جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کچھ سالوں پہلے کی بات تھی کہ وقت ولادت حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو گود میں لیا تھا اور حضرت عباس نے آنکھ کھولی تھی. آج منظر مختلف ہے, آج کربلا کا میدان ہے, آج تپتی ریت ہے, آج بچوں کی پیاس ہے, اور پھر حضرت عباس کا سر ہے, امام حسین کی گود ہے, حضرت عباس کی آنکھ اب بند ہو رہی ہے, بند ہو رہی ہمیشہ کے لیے. لشکر کا علمدار جا رہا ہے, وفادار جا رہا ہے, بچوں کی آس جا رہا ہے. منظر کیا ہے؟ آسمان دیکھ رہا تھا کیا؟ سقا کوئی فرات پہ آیا تھا تشنہ لب, مشکیزہ بھر کے جانب خیمہ چلا وہ جب, رویا علم فرات وفا مشق اور سب, برسے وہ تیر چھت گئی مشق سکینہ جب, رویا علم فرات وفا مشق اور سب, گونجی مقتل میں شہیدی کی صدا, قتل دریا پہ علمدار ہوا, قتل دریا پہ علمدار ہوا, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. آیا مقتل سے علم خون میں بھرا اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. اب بچے وہاں منتظر ہیں, چچا آ رہے ہیں, علم آ رہا ہے. علم آیا, ضرور آیا, مگر خون میں بھرا علم آیا. آیا علم ضرور مگر خون میں بھرا. زینب نے سر کو پیٹ کے شبیر سے کہا, ارے کیوں خم کمر ہے آپ کی, غازی کہاں گیا؟ بولے حسین اب کوئی پیاسا نہ دے صدا کہ عباس آ رہے ہیں. تو اب خیمے کے در پر خشک گلے اور خشک کوزے لیے بچوں کی آس ٹوٹ گئی ہے. عجب نہیں ہے کہ جناب سکینہ نے اب کہا ہو کہ چچا پانی نہیں چاہیے مگر آپ تو آ جائیے. مگر آس صرف بچوں کی نہیں ٹوٹی ہے, بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی بس داستان, لیکن آج کی حد تک ختم ہو رہی ہے. آس صرف بچوں کی نہیں ٹوٹی, آس سیدانیوں کی بھی ٹوٹ گئی. کیا مطلب؟ جی ہاں, جناب زینب کبریٰ نے, امام حسین کی بہن نے مستورات سے, خواتین سے باقاعدہ کہا, دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں, عباس مارا گیا ہے. آج زینب اپنے الفاظ واپس لیتی ہے. جناب زینب نے کہا کہ میں نے جب سنا تھا نا کہ میں کبھی بے مقنع و چادر ہوں گی تو میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن بے ردا ہو. جس کو معبود نے بخشا ہو برادر کوئی, چھین سکتا نہیں اس بیوی کی چادر کوئی. وقت کی بات جو پابند رسن تھی زینب, ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب. لیکن جناب زینب نے کہا کہ ہاں اب مجھے اس بات پر یقین آتا ہے کہ ہاں میں بے ردا ہو سکتی ہوں. بچے پیاسے ہیں, سیدانیوں کو اب اپنے پردے کی فکر ہے, اور حضرت عباس شہید ہو گئے ہیں. آج کی داستان یہاں تک ہے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور داستان کربلا مدینے سے مدینے تک پورا یہ سفر کل 9 محرم کی نشریات میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ بالیقین حسین نبی کا نور عین ہے, بالیقین حسین ہے. داستان کربلا اور شان حسین کے عنوان سے نشریات ہماری جاری ہے. آج 8 محرم الحرام, اور انشاءاللہ ہم 8, 9 اور 10 محرم الحرام کو عالم اسلام کے ظاہر مشہور و معروف مذہبی اسکالر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, نہ صرف عالم اسلام ہے بلکہ الحمدللہ ادروائز بھی تمام مذاہب کے لوگ سنتے ہیں, رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جناب عزت مآب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ, اور ہم مرحلہ وار ان سے 8, 9 اور 10 محرم کو گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آج چونکہ ابتدائی گفتگو ہے تو ہم اسی عنوان سے بات بھی کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماں صاحب بہت شکریہ. آج ابتدائی گفتگو ہے داستان کربلا اور شان حسین اس نشریات کے عنوان سے. تو ہمیں چونکہ سفر طے کرنا ہے شہادت حسین تک، شہادت امام حسین تک، تو میں آغاز میں آج چاہتا ہوں کہ اگر آپ ولادت امام حسین کے عنوان سے اگر بتا دیں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی اس وقت یعنی یہ جو ولادت کے آس پاس کیا واقعات ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا، آپ کی مادر گرامی نے کیا کہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. امام حسن علیہ السلام کو جو گھٹی دی وہ اللہ کے نبی نے دی، اور امام حسین علیہ السلام کو جو گھٹی دی وہ ان کی والدہ نے دی. دونوں بچوں کے لیے آپ نے ان کی پیدائش کے موقع پر ان کا عقیقہ کیا. 2 کپش کہتے ہیں اس بھیڑ کے نر کو جس کے سینگ نکلے ہوئے ہوں. تو آپ نے 2 کی قربانی کی، لوگوں کو گوشت کھلایا، لوگوں کو تقسیم کیا، کھانا کھلایا. ایسے جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے 2 مینڈے، ان کو ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ ذبح کیے اور کھانا کھلایا. پھر آپ نے فرمایا کہ نسل آدم میں آج تک کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. یہ 2 نام اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. ان سے پہلے جب سے آدم علیہ السلام کی نسل چلی ہے کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا. یہ 2 نام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسوں کے لیے خاص کیے تھے. تو آپ کی ان سے محبت بے انتہا تھی. روزانہ ان سے کھیلتے تھے اور ان کا بھی لاڈ یہ تھا کہ یہ کبھی دونوں کٹھے مل کر سجدے کی حالت میں اوپر بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی حسن کبھی حسین. یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ کئی دفعہ پیش آیا کہ کبھی دونوں بھائی، کبھی ایک بھائی آپ کی فرض نماز، نوافل نہیں جو آپ گھر میں پڑھتے تھے، آپ کی فرض نماز میں آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے تھے اور آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں آپ کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھا تو حسن بیٹھے ہوئے تھے آپ کے کمر پر. تو میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا کہ میں ان کو نیچے اتاروں، تو آپ نے اس طرح کر کے ان کو روکا کہ مت روکو. جب تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن مسعود کی روایت میں دونوں بھائی بیٹھے تھے اور آپ نے عبداللہ بن مسعود نے ان کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ایسے کر کے روک دیا. اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ان دونوں کو گود میں دونوں کو گود میں لیا اور فرمایا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما. جیسے آپ آگے دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان. اللہ اکبر. معصوم چھوٹے چھوٹے، آپ نے کہا میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ دینا.
یہ وہ لاڈلے تھے جن کی کھیل میں جبریل شریک ہوتے تھے، اور کبھی آپ آتے تو حضرت فاطمہ علیہ السلام جلدی سے ان کو تیار کرتی، تو پھر آپ ایسے یوں ہاتھ پھیلا دیتے تو دونوں بھائیوں میں ریس لگ جاتی کہ پہلے کون اللہ کے نبی کی گود میں آتا ہے اور بعد میں کون آتا ہے۔ اور کبھی آپ ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے، پھر کہتے آؤ بھائی جو مجھے پہلے چھوئے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو اس میں حضرت جعفر کے بچے بھی شامل ہوتے تھے علیہ السلام، تو وہ سارے بھاگ کے آتے تھے، کوئی آپ کے سر پہ چڑھ جاتا تھا، کوئی گود میں گر جاتا تھا، کوئی بغل میں گھس جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ بچپن تھا۔ ایک دفعہ دونوں بچے کھیل رہے تھے باہر گلی میں، تو آپ نے کہا علی دیکھتے نہیں ہو دھوپ چڑھ گئی ہے اور بچوں کو گرمی لگ رہی ہے، ان کو جلدی سے گھر لے جاؤ۔ تو ان کی تکلیف مجھے گوارا نہیں۔ اور ایک دفعہ آپ گلی سے گزرے تو حضرت حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ ان کی طرف لپ کے پکڑنے کے لیے وہ آگے بھاگے، تو آپ نے ان کے پیچھے نا ایسے بھاگنے کی ایک شکل بنائی اور کہا پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی۔ اور حضرت حسین چھوٹے سے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بہت تیز ہوں، میرے نانا مجھے پکڑ ہی نہیں پا رہے، اور آپ وہ ظاہری طور پر بھاگنے کی بنا رہے تھے صورت۔ تو آخر آپ نے جا کر ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کی ماتھے پر بوسہ لیا اور کہا کہ حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ آپ کے بچپن کی تھوڑی سی اور تصویر ہے جو میں نے پیش کی۔ اور مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح امام حسین کی شہادت اس دنیا سے آپ کا جانا بہت مختلف ہے باقیوں سے، ویسے ہی آپ کی ولادت کا بھی معاملہ ہے کہ یعنی جب عام طور پہ جب ولادت ہوتی ہے تو ظاہر خوشیاں منائی جاتی ہے، جو کہ اس کیس نہیں منائی گئی، لیکن آپ دیدہ بھی ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس موقع پر بھی 61 ہجری کو یاد کیا گیا، اس موقع پر بھی ایک انداز میں 10 محرم کو یاد کیا گیا کہ کیا واقعہ ہونا ہے؟ کیا ولادت کے موقع پر بھی شہادت کو یاد کیا گیا کسی انداز سے؟ نہیں، وہ ایسا ہے کہ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ام سلمہ ایک فرشتہ مجھے ملنے آ رہا ہے آسمان سے، اللہ سے خاص طور پہ اجازت لے کر، جو کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، تو تم دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو وہ حجرے کے دروازے کے پر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں امام حسین علیہ السلام چھوٹی عمر میں کھیلتے کھیلتے ادھر آئے، تو اندر جانے لگے تو حضرت ام سلمہ نے روک لیا، روکا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو آپ نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کی بہت زور سے رونے کی آواز آئی، اتنی آواز تھی کہ وہ دروازے کے باہر کھڑی تھیں اور ان کو وہاں آپ کا رونا سنائی دیا۔ تو وہ پریشان ہو کر بھاگی ہوئی اندر گئیں، تو دیکھا آپ نے حضرت حسین علیہ السلام کو ایسے دونوں ہاتھوں سے سینے کے ساتھ ایسے چپکایا ہوا تھا اور اس طرح آپ رو رہے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا ہے مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت شہید کر دے گی اور اس کا خون بہائے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی گئی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، حدیث مشہور ہے کہ اس وقت آپ بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ اس لیے تو وہ غدیر خم کے موقع پر آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی
उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती। 3 दफ़ा आपने फरमाया कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूँ। सही। अब मौलाना साहब बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि अभी हमें आज की ये नशिस्त ये है, अब कल की नशिस्त में यानी कि 9 मुहर्रम की नशिस्त में फिर आपसे ये जानना चाहेंगे, मैं भी ये उन्वान छोड़ जाता हूँ ताकि ज़रा व्यूअर्स की भी इल्म में हो कि आपने विलादत इमाम हुसैन के बारे में फरमाया। अब कल की नशिस्त में शब आशूर और शहादत इमाम हुसैन से मुतालिक फरमाइएगा, ताकि फिर हम 10 मुहर्रम की नशिस्त में आपसे जो रोज़े आशूर था जब शहादत हो गई तब आपकी हमशीरा जनाब ज़ैनब ने वो जो सारा वाक़या उसको किस तरह देखा, वहाँ क्या कहा, हम इस तरतीब से इंशाल्लाह चलेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के तक, और आई थिंक कल इंशाल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हम हाजिर होते हैं दोबारा, और शहादत इमाम हुसैन और शब आशूर कल इंशाल्लाह। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, बिल यकीन हुसैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशरियात हमारी जारी है बउनवान शान हुसैन, और इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ नात खां, मनक़बत खां और नौहा खां कि जिन्होंने लिटरली पूरी दुनिया में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र खानवादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की सादत हासिल की, कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा इलाका है कि जहां उन्हें शरफ़ हासिल नहीं हुआ, दुनिया का कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है जहां उन्हें ये सादत हासिल नहीं हुई। ए खुदा इश्क का इरफान कहाँ से लाऊं, जो तेरी हम्द की है शान कहाँ से लाऊं, ज़िक्र आका के सबब लोग मुझे जानते हैं, इससे अच्छी कोई पहचान कहाँ से लाऊं। मशहूर मारूफ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इरफान अज़ा जनाब सैयद इरफान हैदर साहब तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, और बड़ी ख्वाहिश भी थी, लेकिन खैर आपका भी सफ़र और माह रमज़ान में भी अदा की मसरूफ़ियत थी तो इस वजह से नहीं हो पाया। आप पहली मरतबा आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ज़ाहिर है ये जो वक्त है और जो अयाम चल रहे हैं तो बस मुताल्लिक़ का कलाम की तरफ ही आते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि अगर हम इन्हीं अयाम के एतबार ज़रा तरतीब वाल मैं आपसे गुजारिश करूँगा कुछ, अगर आप उन मज़ामीन पर अगर आप कुछ कलाम सुना देंगे तो मेरा दिल चाहता है कि अगर आप आगाज़ करें क़मर बनी हाशिम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के, जिनके बारे में हमने उलमा से सुना कि जब वो जंग के लिए जा रहे थे तो यानी हज़रत इमाम हुसैन ने जब उनकी शहादत हुई तो इमाम हुसैन ने कहा कि जैसे बस अब मेरी कमर टूट गई जैसे। तो अगर हज़रत अब्बास के हवाले से किसी कलाम से आप आगाज़ करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तमहीद कलाम शुरू कर रहा हूँ। जब हुए मक़तूल गाज़ी, ज़ुल्म की शमशीर से मरसिया निकला था लो, ये दिले शबीर से नौ शबे जागा हुआ था, पासबाने अहले बैत सो गया पहरा बदल कर, ज़ैनबे दिलगीर से ये
صدا پر سر کربلا ہے میرا غازی نہ جانے کہاں ہے میرا غازی نہ جانے کہاں ہے صبر کیسے کرے اب سکینہ پیاس کرتی ہے دشوار جینا خشک ہونٹوں پہ یہ مرثیہ ہے میرا غازی نہ جانے کہاں ہے میرا غازی نہ جانے کہاں ہے جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہنا ہے. اور حضرت عباس کی تذکرے کے بعد جب سارے اصحاب امام حسین علیہ السلام شہادت سے سرفراز ہو گئے اور جب خانوادے کی باری آئی تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے فرزند کی شہادت پیش کی, اپنے بڑے بیٹے کی جناب علی اکبر کی. تو میں چاہتا ہوں کہ جو امام حسین کے خانوادے کی جو پہلی شہادت تھی اس عنوان سے اگر ہمیں آپ جناب علی اکبر کے عنوان سے سنا دیں. ہچکیاں لیتے تھے علی اکبر ام لیلا یہ بیان کرتی تھی پوشا اڑھالوں کے میرما نکالوں اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا میں اپنے جوان لال کو دولہا تو بنا لوں اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا اور تقدیر کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے میت پہ جوان لال کی وہ اشک بہائے اور تقدیر کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے میت پہ جوان لال کی وہ اشک بہائے جی بھر کے اسے دیکھ لوں اور اشک بہا لوں اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا ہر شام جسے لگتی ہے اب شام غریباں جو کہتی تھی اکبر کی دلہن لاؤں گی اماں اس فاطمہ صغرا کو مدینے سے بلا لوں اے موت ٹھہر جا میں اپنے جوان لال کو دولہا تو بنا لوں اے موت ٹھہر جا اور عرفان بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب کوئی جوان میت ہوتی ہے تو ہم بے اختیار ہی منہ سے نکلتا ہے کہ
یہ تو وقت نہیں تھا, یہ تو اس کی دولہا بننے کی عمر تھی, یہ تو اس کی یہ عین جوانی میں چلا گیا, اپنے وقت سے بہت پہلے چلا گیا. یہ بالکل ٹھیک ہے, اور آپ نے جس کو اس کلام میں پڑھا بھی. لیکن اگر کوئی 6 ماہ کا بچہ ہو اور وہ چلا جائے اور چلا بھی اس انداز سے جائے کہ جسے مار دیا جائے, اور مار بھی دیا جائے جان کر, اور مارا بھی اس تیر سے جائے کہ جو زمانے میں مطلب کہتے بھی زبان کانپتی ہے کہ جو بڑے جانوروں کو نہر کرنے کے لیے تو پھر تو یہ الفاظ بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں کہ یہ بے وقت یا اپنے وقت سے بہت پہلے, کیونکہ اس کو تو ابھی اس دنیا میں آئے ہوئے 6 ماہ ہوئے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جناب علی اکبر کا کلام پیش کیا, آپ سے گزارش ہے اگر آپ امام حسین کے چھوٹے فرزند, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کربلا کی سب سے چھوٹی عمر کے اعتبار سے اور تاثر کے اعتبار سے سب سے بڑی شہادت, کہ جن کی ماں کو اب جھولا تو نظر آئے گا اور یاد بھی آئے گی, لیکن جناب علی اصغر نہیں ہوں گے اس دنیا میں. اگر آپ اس عنوان سے کوئی دعا سنا دیں. نہ ملے گا نہ ملے گا. میں چاہوں گا وسیم آپ بھی تھوڑا تھوڑا ہلکے ہلکے میرے ساتھ, اور ہمارے جتنے سننے والے ہیں وہ بھی. نہ ملے گا نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا, اصغر نہ ملے گا. اب اصغر نہ ملے گا, اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا, اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا, اصغر نہ ملے گا. اور ہاتھوں میں اٹھاؤ گی جب پانی کا کوزہ, پانی میں نظر آئے گا بے شیر کا چہرہ, بس نظر آئے گا, اصغر نہ ملے گا, اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا, اصغر نہ ملے گا. اور زندان سے رہا ہو کر جب جاؤگی تم گھر, ہر گود میں ڈھونڈے گی, بہت روئے گی مضطر, جب فاطمہ صغریٰ کو اصغر نہ ملے گا, اصغر نہ ملے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور واقع کربلا کا, داستان کربلا کے ایک ایسا کردار کہ جنہوں نے بعد از شام غریباں اس انداز میں ترویج کی واقع کربلا کی کہ اگر اس کردار کو نکال دیا جائے تو یقیناً داستان کربلا ادھوری ہے. اور جس بہادری کے ساتھ انہوں نے خاتون ہوتے ہوئے جس بہادری کے ساتھ سارے معاملات کو سنبھالا, مجھے وہ شعر بہت میرے دل کے قریب ہے کہ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا, اللہ اکبر. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا, پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا, اور لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب, پر بھائی کی لاش پہ پہنچی اللہ اکبر تو کفن یاد آیا.
تو اس عنوان سے اگر عرفان بھائی کچھ میں سنا دیتا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. ہائے ہائے زینب مخدومہ، ہائے ہائے زینب مخدومہ، ہائے ہائے زینب مظلومہ، ہائے ہائے زینب مخدومہ. جب شام میں غریباں گزر گئی، واہ ویلا واہ ویلا، اور 11 محرم آ پہنچی، واہ ویلا واہ ویلا. تھے 12 گلے اور ایک رسن، اللہ 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 کہتی تھی شہ والا کی بہن، اللہ 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 اللہ. میرا گھر لٹا چھینی ہے ردا، برادر میرا قتیل جفا، ارے ماریا نینوا تو بتا، بھولے گی کیسے زینب ہے بات از نبی جو کی ہے، امت قیدی بنی کھڑی ہے، کربل میں زہرا ثانی. اور جو بی بی نہیں نکلی بے پردہ کبھی گھر سے، پردیس میں وہ بی بی چادر کے لیے در سے، بڑا ہے غم بڑے ہیں ستم کہ ہیں خاک پر سب اہل حرم، ستم میں غریب کسی تشنگی، بھولے گی کیسے زینب ہے. ایک سمت شادیاں نے، ایک سمت نوح خوانی، قیدی بنی کھڑی ہے، کربل میں زہرا ثانی. اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ. اور ہم بس یہ کوشش کریں کہ ذرا آہستہ آہستہ داستان کربلا کے مختلف احوال آپ سے میں عرض کروں اور اس کے متعلقہ کلام سن لیں. تو وہ جو منظر ہے، جو منظر دیکھ کے یعنی دل دہل جائے انسان کا، کہ جب تمام تر شہداء کے سر نیزوں پہ بلند کیے جا رہے تھے. اب کہ جب تمام بیبیاں بے مقنع و چادر تھیں، ایک طرف یہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر تھا کہ تمام شہداء کے سر اٹھائے گئے تھے. تو مجھے وہ شعر بہت پسند ہے، آپ اگر اسی عنوان سے اپنا کلام سنا دیں کہ سر حضرت عباس کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. کہ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، اللہ اکبر. نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. اللہ اکبر. اگر آپ اس پہ جب شام کے بازار میں سیدانیاں آئیں اور چادر کی جگہ خاک سفر، بالوں پہ لائیں
چادر کی جگہ خاک سفر بالوں پہ لائیں. ناگاہ جب غازی کی نظر کلثوم تک آئی اور سر خاک پر عباس نے نیزے سے گرایا. نیزے ہائے سے ہائے. گرایا. ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر. نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر. نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. چشم سجاد سے بہنے لگے اس وقت لہو کے دھارے جبکہ معصوم سکینہ کو ستمگڑ نے تماچے مارے. لاشا ساحل پہ تڑپتا ہے ادھر اور ادھر. نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. ہائے ہائے. آپ نے اسی کلام میں حضرت امام حسین کی دختر کا تذکرہ کیا. میں اس سے پہلے بھی بیان کر رہا تھا, میرے جیسے ایک گناہگار انسان کی اللہ اکبر اولاد کو اگر کوئی کچھ کہہ دے تو انسان لرز جاتا ہے. پھر یہ تصور اس اولاد کو اس کی اپنی ماں, جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا, اس کی اپنی ماں اگر کوئی چیز سمجھانے کے لیے ذرا سا ہلکا سا تماچا مارتا, کہتے ہیں یہ مت کرو, اس کی مانو مت. اور یہاں حضرت امام حسین سید الشہداء نواسہ رسول کی بیٹی کو, یعنی کہتے ہوئے بھی یہ الفاظ ریپروڈیوس کرتے ہوئے الفاظ نہیں ملتے کہ امام حسین کی بیٹی کو بعد از شہادت امام حسین ان کے کانوں سے بالیاں بھی چھینی گئیں, چہرے پہ تماچے بھی مارے گئے. اب میں مجھے باخدا یہ الفاظ کہتے ہوئے عجیب حیا سی آتی ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر جو میں نے وہ سنا, آپ اس منظر پہ کچھ بتائیے گا کہ یہ سب تو کچھ ہوا ہی, اور اس کے بعد بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا, یہ تو ہوا ہی. بے مقنع چادر لے جایا گیا, یہ سب تو ہوا ہی. جب میں نے یہ پڑھا تو میں کانپ کے رہ گیا کہ رسیوں میں باندھ کے لے جایا گیا. اور جب یہ سنا تو اور کانپ کے رہ گیا کہ ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اور چونکہ پھر ظاہر قد کے اعتبار سے کوئی چھوٹا کوئی بڑا تھا, تو جناب سکینہ کا عالم تھا کہ جیسے وہ پنجوں پر چل رہی ہو جس انداز سے. اللہ اکبر. آپ اس منظر پہ اگر آپ کچھ مسئلہ. زندان کی تاریکیوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر. سکینہ کہتی تھی بابا بابا سنو اور سب کے تشانے بندھے میرا بندھا تھا گلا سب کے تشانے بندھے میرا بندھا تھا گلا
पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, अरे तुमको कफन दे दिया रेत के तूफान ने, बालों से पर्दा किया मेरी फूफी जान ने, और मेरे दर्द का कोई मदावा न था, और मेरे दर्द का कोई मदावा न था, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। और वो मंजर एक रसन में बंधे छोटे बड़ों के गले, लाशों पे रोते हुए करबो बला से चले, हाल मेरा देख के रोने लगी करबला, हाल मेरा देख के रोने लगी करबला, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। है या रब सगीर सिन में कोई बेपदर ना हो, या रब सगीर सिन में कोई बेपदर ना हो, बाबा किसी का कत्ल हुजूरे नजर ना हो, बलवे में कोई पर्दा नशी नंगे सर ना हो, परदेश में असीर कोई दर बदर ना हो, कैदी हुई असीर हुई भाई मर गए, ये सारे दुख सकीना के ऊपर गुजर गए। जाते हैं इरफान भाई जनाब सकीना की उन्वान से कि जब आज भी शाम में, मुल्क शाम में जो आराम गए जनाब सकीना की, वो उसी जिंदान में ही है। ये एक अपनी इंसानी तारीख का ये एक अजीब व गरीब मदफन है, और बेबसी का मतलब ये क्या कहिए इस पे कि एक छोटी सी बच्ची है और उसका मदफन आज भी वही कैद खाना है, चूंकि वहीं पर शहादत हुई। तो अब ये काफिला वापस जा रहा है, लेकिन इस काफिले में जनाब सकीना वापस नहीं जा रही, इसलिए कि वो वहीं जिंदान शाम में उनकी शहादत हो गई है। बस आप उस मंजर को पेश कीजिए, फिर हम इसी से महफिल तमाम करते हैं इंशाअल्लाह। सकीना मेरी जान थोड़े हार मिली, चलो घर चले, ये करती थी माँ लहद पर बुका मेरी दिली, चलो घर चले, अरे बदर से मिलो तो दिल जोई हो, बताना है बहुत रोई हो, कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो, लहद बाप की मिले जब तुझे कहना यही, चलो घर चले, चलो घर चले, चलो